हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं आज शाम फिर से उसकी हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, रहम के लिए जो उसने हम पर किया है। जैसे कि हमारा सिलसिला शुरू था किताब मुकद्दस के तारुफ के तल्लुक से, तो सबसे पहले मैं एक ऐलान मैंने ग्रुप के अंदर किया था कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो जो किताब मुकद्दस का तारुफ पढ़ा दिया गया है उसको लेकर, एक किताब को लेकर उसकी कोई भी मरकजी आयत जो आपको किताब अच्छी लगती है, जो आप समझ सकते हैं कि वो उस पर मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, 5 से 10 मिनट का मैसेज आपने रिकॉर्ड करना है। कोई भी किताब जितनी आपको पढ़ाई गई है, तारुफ पर आपको 6 पैगाम दिए गए हैं, तो तारुफ को लेकर कोई भी किताब आपने लेनी है जो आपको समझते हो कि वो आपके लिए आसान है। उसकी जो मरकजी आयत बताई गई है, उस मरकजी आयत पर आपने 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करके ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। अगर आप ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते तो आप मुझे सेंड करें, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने अपना नाम अनाउंस करना है। आप इकबाल टाउन से हैं, आप इस्लामाबाद से बाहर किसी जगह पर हैं, आपने अपना नाम अनाउंस करके, इलाका बता करके मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आपने पैगाम 10 मिनट का रिकॉर्ड करना है। इसके लिए 2 काम होंगे। एक तो आपको अपना बोलने का पहला जो तजर्बा है वो भी मालूम होगा कि मैं जिस दिन मैंने क्लास शुरू की थी, मेरा पहला टेस्ट हुआ था, तो मैं कैसे बोलता था या कैसे बोलती थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपको अपने में अलग से एक तब्दीली नज़र आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपने इस पर पूरी तवज्जो करनी है। और सोमवार और मंगल 2 दिन आपके पास होंगे जिसमें आपने ये रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। आज बुध है, इससे आगे मतलब 3-4 दिन आपके पास हैं। जिन्होंने वो पहले से रिकॉर्डिंग सुनी है उनके पास तो तकरीबन 6-7 दिन थे, तो आपके पास 5 दिन हैं। तो आपने 5 दिनों में तैयारी करके सोमवार और मंगल 2 दिनों में आपने ग्रुप के अंदर इसको सेंड करना है। और फिर मैं उसको सुन लूँगा, पादरी साहब भी सुन लेंगे, आप सब भी एक दूसरे की बात सुनेंगे और सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि कौन किस तरह बोल रहा है। और आपके अपने बोलने से, आपके अपने बात करने से और दूसरों को सुनने से आप एक दूसरे को भी समझ पाएंगे और आप बाइबल मुकद्दस को भी समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट है जो हमने 6 पैगाम आपको दिए हैं, किताब मुकद्दस का एक छोटा सा तारुफ आपको दिया है। उस पर थोड़ा आगे जाएंगे और फिर पैदाइश की किताब में से अभी तक 3 पैगाम हुए हैं, तो पैदाइश की किताब में से भी फिर आपका टेस्ट होगा कि आपने क्या सीखा है। उसके लिए 1 महीना, जैसे हमने 6 एक हमारा टॉपिक वो क्लोज हो गया है। क्लोज तो नहीं है लेकिन छोटा सा करके हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। तारुफ साथ साथ होता भी रहेगा, लेकिन इस पर आपने छोटा टेस्ट देना है। और उसके बाद फिर हम 6 पैगाम के बाद या 8 पैगाम के बाद जो पैदाइश की किताब के सुनाए जाएंगे उनमें से आपका टेस्ट होगा आपने क्या सीखा है। और फिर आपने उस पैगामात में से जो सीखे गए हैं उनमें से आपने बताना है रिकॉर्ड करके कि हमने ये सीखा है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक बंदे से सुनते रहे, यहाँ पर क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो हम टेस्ट जो है वो ग्रुप के अंदर लेंगे, ताकि इसमें हमने ऐसा किया हुआ है कि जो हमारा स्टूडेंट नहीं है उसको हमने ग्रुप से बाहर कर दिया है। सो 2 बंदे अभी भी मौजूद हैं, उनको आज रिमूव कर दिया जाएगा जिनका नाम उसके अंदर एडमिशन के अंदर नहीं है, ताकि आप एक दूसरे की आवाज़ सुन पाएँ, आपका लेवल बढ़ सके, बोलने का आपको पता चल सके और आपको याद हो कि हम सीख इसलिए रहे हैं कि हमने खादम बनना है। आपने सीखना है और सीख कर फिर अपने तक ही नहीं रखना है बल्कि लोगों तक भी उसको पहुंचाना है। तो आपको आना चाहिए। जो पुराने हैं इनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ खादम पास्टर भी मौजूद हैं इस कोर्स के अंदर। यहाँ पर भी पास्टर साहब बैठे हुए हैं, मुबशर साहब पास्टर साहब बैठे हुए हैं।
اور بھی پاسٹر ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تعارف آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اپنا جو لکھا ہوا ہے اس میں سے پڑھ کر آپ سنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک صرف پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو یہاں پر ٹیسٹ لیا جائے گا وہ آپ کا ٹیسٹ پراپر لیا جائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ تعارف میں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے، پیدائش کی کتاب سے ہو سکتا ہے، اعمال کی کتاب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب کے ہم نے 25 پیغام ابھی تک جو ہے وہ گروپ کے اندر سینڈ کر دیے ہیں۔ آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے، اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر فیل ہو کر آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے فیل ہو کر ڈگری لینی ہے تو آپ بلے 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 اپنی بنائیں گے باہر جا کر، جی ہم نے سیمنری کی ہے، ہم نے پراپر کورس کیا ہے، تو لیا کیسے، سرٹیفکیٹ کیسے لیا؟ فیل ہو کے۔ تو جیسے فیل ہو کے آپ لیں گے اتنی زیادہ آپ کی ویلیو باہر بڑھے گی۔ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے فیل ہو کر ڈگری لی ہے تو آپ کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ تو اپنے آپ پر غور کرنا ہے آپ نے۔ آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر کل سے آپ نے دینا شروع کرنا ہے تو کل سے آپ گروپ کے اندر اپنا نام اناؤنس کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ میری طرف سے سوموار اور منگل ہی ہے، اور آپ اگر پہلے دینا چاہتے تو یہ آپ کے لیے مطلب آسانی ہے کہ اگر آپ نے کل دینا ہے، آج شام کو ہی دینا ہے، تو اگر آپ تیار ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ پرانے عہد نامہ سے کوئی بھی کتاب آپ پسند کر لیں، کیونکہ جتنے باہر لوگ ہیں ان کو میں نے یہ بتایا ہوگا کہ وہ نئے عہد نامہ میں سے کوئی کتاب لیں گے۔ تو بھی اگر آپ نے نئے عہد نامہ سے لینی ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں۔ آمین۔ آگے بڑھیں گے۔ آج ہم ایک سلسلہ نیا شروع کریں گے جس میں تعارف کے تعلق سے ہی ہے، لیکن آج اس طرح کا تعارف نہیں ہے، بلکہ آج کتاب مقدس کا ہم سرسری جائزہ لینا شروع کریں گے کہ پوری بائبل کے اندر کون سا پیغام ریکارڈ ہے، پوری بائبل کے اندر کون سا پیغام ریکارڈ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہمارے پاس ابھی چھوٹا سسٹم ہے تو ممکن ہے آپ کو نظر آتا ہوگا یہاں سے۔ جی نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑا بہت نظر آئے گا، اتنا ہی کافی ہے فی الحال۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مسیح کی انجیل میں سے، حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ بائیس کی انتیس ہے، متی کی انجیل 22 باب کی 29 آیت کو پڑھیں گے۔ دو حوالے آپ نکال لیں، دونوں حوالے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ لوکا کی انجیل 24 باب اس کی 45 آیت کو ایک طرف سے لوکا کی انجیل کا حوالہ نکال لیں، ایک طرف متی کا نکال لیں۔ جی کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے تو۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تم کیا ہو؟ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ اور یہ پہلی جو آیت آج کی ہم نے اسٹڈی کے اندر پڑھی ہے بڑی خاص ہے کہ تم، یسوع مسیح نے ان سے کہا ہے کہ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو۔ گمراہ کا مطلب ایسی راہ پر ہو جو راہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کسی گم راہ پر جا رہے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، نہ کتاب مقدس سے آپ واقف ہو نہ خدا کی قدرت سے واقف ہو۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کتاب مقدس کیا ہے؟
کس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے؟ جی جس کو پتہ ہے وہ صرف اپنا ہاتھ اوپر کرے گا. کتاب مقدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جی ایک بندے نے بتایا. جی کتاب مقدس کسے کہا جاتا ہے؟ 2 3 4. کتاب مقدس کسے کہا جاتا ہے؟ 5. باقی آپ کو نہیں پتا؟ 5 بندے مطلب ہاتھ کھڑا کیا، 6 نکال لیا. کتاب مقدس کسے کہا جاتا ہے؟ جی کتاب مقدس پیچھے فیصل بھائی بتائیں گے. خدا کے کلام کو جو خدا کی منہ کی باتیں لکھی ہوئی، خدا کے کلام کی جو باتیں لکھی اسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے. تو اگر آپ نے تعارف غور سے سنا ہوا ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب مقدس پرانے عہد نامہ کو کہا جاتا ہے. کتاب مقدس پرانے عہد نامہ کو کہا جاتا ہے. اور اسی کے لیے دوسری آیت ہے، پڑھیے لوکا کی انجیل میں سے 24 باب کی 45ویں آیت کو. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا. آج اپنے ذہنوں کو کھلنے دیجئے. پھر اس نے ان کا، اور جن کا کھلا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہی یسوع کہہ رہے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پرانے عہد نامہ کو نہیں مانتے. تو یسوع کیا ان کو کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ یہ گمراہ ہیں. جو کتاب مقدس کو ہی نہیں سمجھتا وہ تعلیم کیا دے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو. خدا کی قدرت کیا ہے؟ کہ وہ ذہن کھولتا ہے اور بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے. اور اخیر زمانہ کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے متی 24 باب کی 24ویں آیت کے اندر، بہت سارے لوگ گمراہ کرنے والے ہوں گے. بہت سارے لوگ گمراہ کرنے والے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ نشان دکھائیں گے. لیکن بائبل سے وہ گمراہ ہوں گے. اور یسوع ایسے لوگوں کو کہے گا شاباش، کہے گا شاباش. کیا کہے گا؟ بلند آواز سے. پیچھے بھی کچھ ہے، اس کو بھی بتائیے پیچھے کیا ہے. اے ملاؤنو، اے ملاؤنو، میری نظر سے میری کبھی تم سے کوئی واقفیت نہ تھی. کیوں واقفیت نہ تھی؟ کیونکہ کتاب مقدس سے تم گمراہ رہے ہو. کتاب مقدس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی قدرت کتاب مقدس کے اندر موجود ہے. تو 2 حوالے جی پڑھیے. پھر اس نے ان کا ذہن کو کھولا ہے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. تو ہم یہاں پر اسی لیے جمع ہیں تاکہ ہم کتاب مقدس کو سمجھ سکیں. آمین. کیونکہ ہم نے منادی کس کی کرنی ہے؟ کتاب مقدس کی منادی کرنی ہے. اور میں نے تعارف میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ پرانا عہد نامہ ایک کلی ہے اور نیا عہد نامہ کھلا ہوا پھول ہے. آمین. تو اگر کلی ہوگی نہیں پھول کھلے گا کیسے؟ اگر کوئی کلی کوئی نہیں مانتا تو پھول کو کیسے مان سکتا ہے؟ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پرانا عہد نامہ لفظ خدا سے شروع ہوتا ہے. ہاں ہم نے ایسا بھی سیکھا ہے کہ پرانا عہد نامہ، جیسے یسوع نے کہا میں باپ میں سے نکلا، تو باپ کون ہے؟ پرانا عہد نامہ باپ ہے اور نیا عہد نامہ بیٹا ہے جو اس میں سے نکلتا ہے. اور دونوں ایک ہیں، دونوں. اور یسوع نے کہا میں اور باپ، نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ ایک ہیں. تو آپ نے اس کو یوں بھی لینا ہے کیونکہ لکھا ہے کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. کلام مجسم ہے اور کلام ہمارے درمیان میں چلا پھرا ہے، آج بھی چل رہا ہے. اگر آپ اپنی آنکھوں کو غور سے کھول کے دیکھیں تو آج بھی ان گلیوں میں کلام چل پھر رہا ہے. لیکن جو گمراہ ہوگا شاید اسے نظر نہیں آئے گا. سو آج ہم نے اس کو یہاں سے شروع کیا ہے. اس کو، اس کتاب مقدس کو لکھوانے والے پہلے ہم اس کو سیکھ چکے ہیں 40 لوگ ہیں. آئیے ایک آیت دیکھیے ایوب کی کتاب میں سے 23 باب اور اس کی 30ویں آیت. کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ
کاش کہ مجھے معلوم ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایوب کہتا ہے. تو آج ہم کاش کہیں گے یا ہم یہ کہیں گے ہمیں وہ مل گیا ہے یا مل جائے گا؟ ہمیں مل گیا ہے. آمین. ہم کاش نہیں کہیں گے. پڑھیے، کاش کہ مجھے معلوم ہو تاکہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. کہاں مل سکتا ہے؟ ایسا مطلب ایوب کہتا ہے کاش مجھے ایسا معلوم ہو کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. آگے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا. اس جگہ پر پہنچ جاتا. مسند کے معنی جو ڈکشنری کے اندر ہیں وہ ہے تکیے کے. تکیہ رکھا ہوا ہو یا پھر موٹا جو تکیہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی، گو تکیہ، ٹیک لگانے والا تکیہ. مجھے اگر پتا ہو خدا کہاں پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں عین اس جگہ پر پہنچ جاتا. تو ہم بھی اسی خدا کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں زبانی یاد ہیں، آتی ہیں، خادموں سے بڑی دیر سے سنتے آئے ہیں، لیکن جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی کے اندر باتیں چینج ہو جاتی ہیں. جیسے کل پرسوں کا واقعہ ہے، ہم نے بیٹی کا نام رکھا دھنک. تو ہمارے گھر میں سلسلہ چل رہا تھا، اس کا نام کیا رکھنا ہے جی؟ ویرونیکا. تو ویرونیکا کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھیوری تھی وہ کیا تھی کہ یہ وہ عورت ہے جس نے یسوع مسیح کا منہ پونچھا تھا اور بڑی دلیری سے وہ آگے گئی تھی اور اس نے جا کر یسوع کا منہ پونچھ دیا تھا اپنے کپڑے کے ساتھ. تو ہم نے پوری بائبل تلاش کر لی، یہ ویرونیکا ہمیں ملی نہیں ہے. مشہوری کیا ہے؟ مطلب بات مشہور یہ ہے کہ وہ لڑکی آئی ہے، اس کا نام ویرونیکا ہے، لیکن ہمیں پورے عہد نامے میں نئے میں وہ نہیں ملی ہے. لیکن تعلیم ہے کہ وہ تھی، لیکن ہمیں ملی کتاب مقدس سے نہیں ہے. تو میں نے ایسے کہا کہ باتیں بہت ساری ہیں جو مشہور ہیں، اور ان کا جب ہم اس کو بائبل سے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا نہیں یہ بائبل سے نہیں لی گئی بلکہ یہ فلم کے اندر دکھایا گیا ہے. تو ایسی فلمی سٹوریاں بے شمار ہیں جو آج مسیحیت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. جسٹ فلمی سٹوریاں ہیں. کیونکہ ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع نے کہا ہے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی. اگر جانتے ہیں تو ہم فلم کو جانتے ہیں کہ فلم کے اندر یہ دکھایا گیا ہے. اب فلم میں صحیح دکھایا ہے غلط دکھایا ہے، ہم اسی پر لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے کتاب مقدس کو جاننا ہے. اگر نہیں جانیں گے تو یسوع کہتا ہے تم گمراہ ہو. آمین. شریعت کے اندر، پوری کتاب کے اندر، 66 کتابوں کے اندر پہلی جو 5 کتابیں ہیں وہ شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں. نمبر 2 پر 12 کتابیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھ پائیں تو 12 کتابیں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. دور سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر تھوڑا بہت اسکیچ ہے، اگر اس سے کام بنے تھوڑا بہت جلدی آئے گا جس میں یہ سب نظر آئے گا. جی، 12 کتابیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہیں. 5 کتابیں نظمیہ ہیں، نظم کی کتابیں، 6 بتائے نہیں ہیں. 5 کتابیں شریعت کی کتابیں ہیں، 12 کتابیں بنی اسرائیل کی تاریخ ہیں، اور پھر 5 کتابیں جو ہیں وہ نظمی کتابیں ہیں، نظم پر مبنی ہیں. اور پھر اس کے بعد 5 کتابیں انبیاء اکبر کی ہیں اور 12 کتابیں انبیاء اصغر کی ہیں. انبیاء اکبر کی ہیں اور 12 کتابیں انبیاء اصغر کی ہیں. اور اس کتاب کے اندر یہاں پر یہ موٹا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا، انسانی تاریخ کے 3600 کے عرصہ کے واقعات اس کتاب کے اندر درج ہیں. یعنی کہ جو 3600 سال گزرے ہیں اس کتاب کے اندر، بائبل جسے ہم کہتے ہیں،
یہ واقعات اس کے اندر درج ہیں جس کو ہم نے جاننا ہے۔ 3600 کے عرصے کے قریب جتنے واقعات ہوئے ہیں آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے آنے تک، اور پھر اس کے واپس جانے سے لے کر 90 کی دہائی تک، مطلب جو واقعات مکاشفہ کی کتاب تک لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 3600 سال کا عرصہ گزرا ہے مکاشفہ کی کتاب کو قلم بند کرتے ہوئے۔ آپ کئی دفعہ لوگوں سے سنتے ہیں 4000 سال ہو گئے، یا 4000 سال کے بعد یسوع آئے۔ تو اگر 4000 سال کے بعد آئے ہیں تو پھر ہم کسی غلط ٹریک پر ہیں۔ غلط کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر 4000 سال ہو گئے تھے تو پھر جب یسوع مسیح آئے ہیں تو وہاں سے لے کر تو آج 2020 سال ہو گئے ہیں، پھر تو 6000 سال سے، تو 6000 سال کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 6 دن، جو 6 دنوں میں خدا نے کام کیا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر، خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو خدا 6 دن کام کرے گا اور 7واں دن آرام کا دن ہے، تو ہم تو غلط جا رہے ہیں۔ اس لیے اس میں 3600 سال کے واقعات درج ہیں۔ اس کتاب کو زیادہ سمجھنے کے لیے اس بات کو 1000 ہم اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ اب خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو برہ دیا ہے کہ اپنے فتح منانی ہے خروج 12 باب کے اندر، تو کیا کہا کہ 4 دن تک تم نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اور چوتھے دن کی شام کو اسرائیل کی ساری جماعت اسے ذبح کرے، چوتھے دن کی شام کو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 3600 سال کے واقعات۔ اب اگر آپ 1000 کے 4 پہر بنائیں گے، اگر ہم 4 پہر بناتے ہیں تو ایک پہر کتنے کا بنے گا؟ کتنے سال آئیں گے ایک پہر کے اندر؟ 250۔ ویری گڈ، 250۔ اس کو ضرب کریں گے 4 پر تو 1000 آئے گا۔ تو ایک میں ایک پہر کے اندر 250 سال ہیں۔ سو نمبر 1 پر 250 سال ایک پہر ہے، دوسرا پہر 250 سال، اور پھر تیسرا پہر کتنے بنیں گے؟ 750۔ ابھی شام اس کی آئے گی، کیونکہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے 4 دن بتائے گئے ہیں، چوتھے دن کی شام کو ذبح کرنا ہے۔ اب خدا جب باغی عدن کے اندر ان کو جب باہر نکالتا ہے تو وہاں سے ہم اس کو اکاؤنٹ کریں گے۔ کیا کہا گیا ہے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب خدا برہ لے رہا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب خدا باغ عدن کے اندر برہ لے رہا تھا۔ تو برہ کتنے دن پہلے لے گا؟ 4 دن۔ اسی مناسبت سے اس نے 4 دن پہلے کہا ہے۔ 4 دن کا مطلب کیا ہے؟ 4000 سال۔ 4000 سال، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو 4 دن بنیں گے۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ شام، اس کی جو شام آئے گی، شام اس کی 750 میں آئے گی، کیونکہ 3 دن گزریں گے، 3000 سال ہوں گے، 3 دن میں 3000 سال۔ اب چوتھا دن جب آئے گا تو اس کا بھی 1000 سال اکاؤنٹ کیا جائے گا، تو یہ 4 دن پورے ہو جائیں گے۔ یہی لوگ منادی کر رہے ہیں کہ 4 دن بعد آئے یا 4 دن ہو گئے تھے۔ اس کی ایک اور تفسیر ہے، لازر کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ ہو گئے تھے یا ہونے والے تھے؟ چوتھا دن تھا، 4 دن گزرے، تو لازر کون تھا؟ یہ لازر آدم ہی تھا، لازر آدم ہی تھا، جس کو جیسے ہی خدا کو پتا چلا کہ آدم نے گناہ کر لیا تو وہ پیچھے نکل گیا۔ یسوع کے بارے میں آپ پڑھیے تو لکھا ہے کہ جب یسوع کو پتا چلا کہ تیرا دوست مر گیا ہے تو وہاں ہی رہا جہاں تھا، 2 دن اور نکال دیے، اور جب چوتھا دن آئے گا تو لازر کی قبر پر یسوع آئیں گے۔ تو چوتھا دن چل رہا تھا، یہاں پر بھی چوتھا دن چل رہا ہوگا، اور یہاں پر بھی باغ عدن کے اندر بھی 4 دن پہلے لیا گیا ہے، اور چوتھے دن کی شام چلے گی، مطلب پورا 4000 سال نہیں ہوں گے۔ اسی حساب سے 750واں سال جاری تھا
جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے اور وہاں پر انہوں نے آ کر جان دی۔ تو 4 دن کمپلیٹ کب ہوں گے؟ جب یہ والا 250 سال بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو اور درست سمجھنا ہے، آپ دیکھیے 4 دن، یہاں پر ہم نے 4 دن گنے ہیں، 2020 سال ہو گئے یسوع مسیح کو آ کر واپس گئے ہوئے، تو یہاں پر کتنے سال ہم نے اکاؤنٹ کیے ہیں؟ 3750۔ اب دیکھیے اس کے اندر ہم اکاؤنٹ کریں گے 2020 کو، 0 7 اور پھر 7 اور 5، یہ فگر ہمارے سامنے آتا ہے 5770۔ تو ابھی کتنے سال رہتے ہیں یسوع مسیح؟ یہ 6000 سال ہونے کو۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ 5781واں سال چل رہا ہے۔ تو ہماری کیلکولیشن کے مطابق جو یہاں پر آئی ہے، ہم تقریباً اس سے 11 سال پیچھے ہیں۔ اب ان 11 سالوں کو اگر ہم ان کے اندر اکاؤنٹ کر دیں تو یہ 61 بن جائیں گے۔ تو ہم ایگزیکٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح 3761واں سال چل رہا تھا جب اس نے جان دی تھی۔ تو یہی وہ فگر ہے جو 3761 کے واقعات اس کے اندر درج ہیں، اس کتاب کے اندر۔ آپ کو کتنی سمجھ آئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو پورا کلیہ بتانے کی، آپ کس طور پر جان سکتے ہیں یسوع مسیح کب اس زمین پر آئے تھے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، ٹوٹل 6 دن میں خدا نے کام کیا ہے۔ ٹوٹل 6 دن میں خدا نے کام کیا ہے باغ عدن کے اندر، یا جب دنیا کو بنایا ہے تو باغ عدن کے اسی حساب سے لے کر 6 دن جو ہے وہ 6000 سال ہے۔ 6 دن 6000 سال ہے۔ اگر یسوع مسیح 4000 سال ہو گئے تھے پھر آئے، تو پھر اب ہم 6020 سال میں جا رہے ہیں، ہم آگے نکل چکے ہیں خدا کے بنائے ہوئے طریقے سے، یا اس کیلنڈر سے ہم آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 6000 پورے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر بھی بتایا گیا چوتھے دن کی شام کو ذبح کرنا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح بھی چوتھے دن کی شام کو ہی مصلوب ہوں گے، کیونکہ برا خدا نے باغ عدن کے اندر لے لیا تھا۔ یہاں پر بنی اسرائیل ہر سال برا لیتے تھے اور چوتھے دن کی شام کو سے مصلوب کرتے تھے۔ لازر کو میں نے آپ کو دکھایا ہے، چوتھے دن کی شام چل رہی تھی تب یسوع مسیح آئے ہیں اور لازر سے کہا لازر قبر سے، تو یہ آدم تھا جو قبر سے کفن سمیت باہر آیا ہے، کیونکہ آدم کا کفن گم ہو گیا تھا، لباس وہ اپنا لباس لے کر ہی باہر آ گیا ہے۔ اس کی پتہ نہیں کون سی ڈاکٹرن بنی ہے، لیکن مجھے ایسا ہی سمجھ آیا کہ وہ جو لباس سمیت آیا تھا، وہ جو گم ہو چکا لباس تھا وہی تھا جس کو لے کر وہ باہر آ گیا ہے۔ آمین۔ تو یہ سٹوریاں، یہ جو میریکلز ہیں، یہ سارے کے سارے نبوتی طور پر ہیں۔ یہ سلسلہ ادھر چلنے لگا ہے میریکل کے اوپر۔ اب یسوع مسیح نے جو پہلا معجزہ کیا کانا گلیل کی شادی کے اندر، وہ کیا تھا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی یسوع دوسرا معجزہ بھی کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبیوں نے بے شمار پیشن گوئیاں اس کے بارے میں کی ہوئی تھی، لیکن یسوع مسیح نے پہلے معجزے سے یہ کر کے دکھایا کہ ایک شادی ہو رہی ہوگی، ایک شادی ہو رہی ہوگی، یسوع مسیح شادی میں چل پھر رہا ہوگا۔ یسوع مسیح شادی میں، اور یہ شادی کون سی ہوگی؟ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر۔ اور معجزہ کیا ہوگا؟ مٹکوں میں پانی ہے اور پانی میں پانی کیا ہو جائے گا؟ تو یہی تو ہم ہیں۔ میں کو اس نے اپنے خون کے ساتھ ملایا ہے، اور خون خدا کا کلام ہے۔ ہم جو فانی بدنوں کے اندر، ان مٹکوں کے اندر ہم رکے ہوئے ہیں، ہم جب 1000 سالہ بادشاہی کے اندر چلے جائیں گے تو ہم پانی سے بدل کر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسا یسوع نے کر کے دکھایا ہے۔ شاید اوپر سے بات نکل گئی ہے، لیکن ایک اور بات ہے، جب یسوع مسیح شادی میں گھوم رہے تھے تو کسی کو علم نہیں تھا کہ یہاں پر کون آیا ہوا ہے۔ ان کے درمیان میں ہی چل پھر رہے تھے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہاں پر چل پھر کون رہا ہے۔ شاید نہیں جانتے تھے کہ یہ پانیوں کو بنانے والا ہے، یہ کہے گا بھی نہیں پانی بدل جائے گا۔ کبھی پڑھا آپ نے کہ بائبل میں یسوع مسیح نے کہا ہو کہ پانی کو بدل جا، پانی مٹکوں میں؟ تو اب پانی کو کس نے بتایا ہے؟
پانی خود بخود سمجھ گیا کہ مالک کی مرضی یہ ہے کہ مجھے اب پانی کو بدل کر میں تبدیل ہونا ہے. لیکن آج کا انسان شاید ایسا وہ بار بار بتاتا ہے لیکن یہ بدل کیونکہ سمجھ نہیں رہے نا, کیونکہ یسوع یہاں پر موجود تو ہے لیکن سمجھ نہیں رہے کہ یسوع ہم میں چل پھر رہا ہے. ایک اور بات, جب یسوع مسیح نے کہا لوگ شادی بیاہ کرتے ہوں گے, لوگ, اور یسوع آ جائے گا. یسوع یہی کچھ چل رہا ہوگا اور یسوع آئے گا, اور جب آئے گا تو ہوگا کیا؟ جو اس پر ایمان رکھنے والے, جیسے پانی اس پر ایمان رکھ رہا تھا اور جیسے اس نے کہا پانی کو بھر دو مٹکوں کے اندر, پانی خود بخود بدل گیا. اور ہم بھی جب یسوع مسیح آئے گا لوگ شادی بیاہ میں مصروف ہوں گے لیکن ہم سب جو ہے وہ بدل جائیں گے اور ہوا میں اس کا استقبال کریں گے, اور لوگ جیسے پانی کو چکھ کر حیران ہو گئے ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. اس سے بھی اور آگے کی بات, آج کے دن میں یہ چل رہا ہے, لوگ شادی بیاہوں میں مصروف ہیں, لوگ گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اس چھت کے اوپر لوگ پانی سے میں تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کو نظر آیا ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کو کانوں کان خبر کہ یسوع اس چھت کے اوپر آیا ہوا ہے اور وہ زندگیوں کو بدل رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جتنے بھی معجزات ہیں ان کے ایسے ہی مطلب ہیں, ایسے ہی ان کے اندر پیشن گوئیاں ہیں. اگر کتاب مقدس کو نہیں سمجھتے تو کیا ہیں؟ بلند آواز سے کہیے نا, کتاب مقدس کو سمجھتے نہیں ہو تو کیا ہو؟ گمراہ ہو. ہم نے اس گمراہی سے نکلنا ہے اور کتاب مقدس کو اس روٹ پر پڑھنا ہے جیسے یہ لکھی گئی ہے. اور اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ خدا کے روح کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک خدا کا روح نہیں ہے تب تک اس بائبل کی سمجھ نہیں آتی ہے. آمین. سو آگے بڑھیں گے, شروع کریں گے اس کو. سو یہاں پر پہلی آیت کو پڑھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے, پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. آمین. سو یہاں سے اس کتاب کا, ہماری کتاب کا جو ہمارے مضمون کا سلسلہ ہے اس آیت سے شروع ہے کہ خدا نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ زمین و آسمان کو. اس پر چرچا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر اسٹڈی آلریڈی جاری ہے. پادری صاحب اس کو پڑھا چکے ہیں اور یہ ایک نہیں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب جب پڑھتے جائیں گے باتیں نکلتی جائیں گی, باتیں اور کی اور نکلتی جائیں گی. اس پر کتنے سوال ہو سکتے ہیں؟ جی کریے, کوئی ایک سوال کیجیے اگلی والی لائن سے. خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا. کوئی ایک سوال کرے اس آیت پر. میں ایسا کہتا ہوں, میں نہیں مانتا خدا نے ایسا کیا ہے, آپ مجھے منائیے. جی وہ پیچھے والا بھی نہیں مانتا, منائیے جی. نہیں آسمانوں کو چھوڑ دیں گے, یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر سوال کریں. خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا. میں ایک بات بتاتا ہوں, یہاں پر شروعات ہے اور شروعات میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو کب پیدا کیا؟ کب پیدا کیا؟ بلند آواز سے کہیے نا. ابتدا میں. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو. تو یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کیا تھا؟ تو آسمان زمین کیسے ہے؟ کیا دو ابتدائیں ہوئی ہیں؟ یہ سوال ہے, آپ نے اس کو ریسرچ کرنا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا یہ بھی آمین درست ہے. ویری گڈ. کچھ اور بھی بتا سکتے ہیں آپ. سوال کریں. میں نے ایک بات کی ہے نا, ایک سوال کیا ہے, آپ کوئی سوال کریں اپنے آپ سے. یہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور یہ سرمن دینے کا ایک طریقہ ہے. یاد رکھیے یہ باتیں تو شاید آگے جا کر آنی تھی لیکن آج آ گئی ہے. اس کو پکڑیے. میسج کیسے دیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے ایک آیت پر میسج دینا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. سوال اس پہ آپ نے کرنا ہے, کیسی محبت رکھی ہے؟ سنیے, اس کو سنیے. خدا نے دنیا سے کیسی رکھی ہے, اس پر سوالیہ نشان ڈالنا ہے اور پھر اس کو تلاش کرنا ہے بائبل سے. کیسی رکھی ہے؟ یہی سرمن ہے, یہی طریقہ سکھانے کا. خدا نے دنیا سے ایسی مطلب کیسی, اس پر سوالیہ نشان ڈال دیا ہے. کیسی؟ اب یہاں پر بھی سوال ڈالیے.
خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے حکمت سے یہ کام کیا ہے. خدا نے اس سے پہلے کبھی سمندر نہیں تھا، اس کا دائرہ نہیں کھینچا گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں تھی. تو کلام تھا یا حکمت تھی؟ تو کلام کہاں پر تھا؟ یہ چیز اس کو ایسے سیکھنا ہے. مطلب سوال کریں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ، تو کتاب مقدس کو جاننا ہے. لکھا ہے خدا نے کلام کس کے وسیلہ سے بنایا ہے؟ عالم اس نے بیٹے کے وسیلہ سے بنائے ہیں. عالم اس نے اپنے کرسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس نے بیٹے کے وسیلہ سے بنائی ہیں. تو اب بیٹے کے وسیلہ سے بنی یا کلام کے وسیلہ سے بنی یا حکمت کے وسیلہ سے بنی؟ کس کے وسیلہ سے بنی؟ بات ایک ہی ہے. اب ٹریک پہ آ رہے ہیں. یہ بات اس کو ایسے سمجھنا ہے. سو میں نے کہا جس کو آپ اس کو جب جب پڑھیں گے، جیسے جیسے پڑھیں گے، آپ کی باتیں مطلب کھلتی جائیں گی. اور ایوب نے لکھا ہے اس کو، خدا زمین کو کہاں پر لٹکاتا ہے؟ خلا میں لٹکاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بنایا تھا حکمت سے بنایا ہے، خدا نے کلام سے بنایا ہے، اور خدا نے اس کو اپنی حکمت سے لٹکایا ہوا ہے فضا کے اندر. تو یہ زمین نکلی کہاں سے ہے جی؟ تو کبھی آپ نے نقشہ دیکھا ہے زمین کا؟ پورا میپ دیکھا ہے کبھی؟ کس طرح کا ہے جی؟ گول ہے. اور وہاں پر خشکی کتنی ہے؟ 25% کے قریب خشکی ہے اور باقی 75%. تو یہ نکلی کہاں سے ہے؟ پانی تو اب بھی یہاں پر موجود ہے زمین کے اوپر جی. پانی تو اب بھی موجود ہے. یہ ایک گولا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک گولے کی طرح گول سی ہے. اس کے اوپر ہی پانی بھی ہے، اس کے اوپر خشکی بھی ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا نے زمین کو پانی میں سے نکالا ہے. تو پھر باہر کیا ہے؟ مطلب زمین کے باہر کیا ہے؟ پانی ہونا چاہیے. تو ہونا چاہیے. اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے بائبل کو گہرے طور پر جاننے کا. اس کی نبوتی بات کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ قومیں، قبیلے، امتیں ہیں، گروہ ہیں. اور خشکی کیا ہے؟ خشکی ہم ہیں جو اس میں سے باہر نکل رہے ہیں. اور پانی آج بھی ہمارے چاروں طرف. تو دنیا میں لوگ کتنے ہونے چاہیے؟ خشکی کتنی ہونی چاہیے؟ 25%. اور 75%. تو آج کلیسیا کتنی ہونی چاہیے؟ 25%. اور 75% اتنے ہی ہیں. چلے کم کہنا آپ نے، لیکن میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جو مطلب دنیا میں موجود ہے، فطرت میں جو موجود ہے. فطرت میں 25 کے قریب ہے، تو باقی سارا پانی ہے. اسی طرح قومیں، قبیلے، امتیں، گروہ سارے موجود ہیں، اور کلیسیا اس کے اندر 25% ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا. آگے بڑھیں گے. پہلے باب کی 6 آیت کو پڑھیے، پیدائش کی کتاب. نمبر 1 پر پانیوں کے درمیان فضا ہو. آج یہاں پر آپ نے کلیئر کرنا ہے آسمان کتنے ہیں. آسمان 3 ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. پہلا آسمان یہاں پر کیا لکھا ہے کہ پانیوں کے درمیان. آج کے بعد اس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے. آسمان کتنے ہیں؟ 3 ہیں. لیکن 3 کیسے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. نمبر 1 پر پانی سے اوپر پانی، نیچے پانی، اور درمیان والا ایریا سارے کا سارا فضا. اور فضا کو کیا کہا گیا؟ آسمان. اور جو آپ کو دکھ رہا ہے نیلا نہیں، نیلے کے نیچے، اس کو آسمان کہا گیا ہے. یہ پہلا آسمان ہے جس کو خلا بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو فضا بھی کہا جا سکتا ہے. آگے دیکھیں گے. افسیوں کے خط میں چلیں گے 6 باب کی 12ویں آیت سے. ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا جی، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں، شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی. تب بتائیے کہاں پر ہیں؟ کیا اوپر والے علاقہ میں ہے؟ یہ فضا کے اندر ہے. ابلیس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟
اسی لیے اسے ہوا کا علمبردار کہا گیا ہے. یہ اس کا پہلا جو آسمان ہے، یہ اس کا ایریا ہے جہاں پر آج یہ سکونت کرتا ہے، اور اسی لیے مقدسوں کی دعاؤں کو روک لیتا ہے. دانیل کی مثال آپ کے سامنے آگے دیکھیں گے. پہلے باب کی 14 پیدائش پہلے باب کی 14 آیت. خدا نے کہا، اب یہ جو فلک ہے یہ دوسرا آسمان ہے. پہلا فضا ہے اور دوسرا فلک، اس کا نام فلک ہے. فلک کو بھی آسمان کہا گیا ہے. اور یہ دوسرا آسمان وہ ہے جہاں پر سورج، چاند، ستارے، بارش، گندک، اولے، بجلیاں، یہ سب کچھ یہاں سے آتا ہے. یہ دوسرا آسمان ہے. اسے نظام فلکیات بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ دوسرا آسمان ہے. دوسرا کرنتھیوں 12واں باب دیکھیے. دوسری آیت. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جی، نہ مجھے یہ معلوم کے بدن سمیت، نہ یہ معلوم کے بغیر بدن کے. جی، یہ خدا کا معلوم ہے. یہ خدا ہی کو معلوم ہے. خدا کو معلوم ہے. سو یہاں پر ہم نے دیکھا یہاں تیسرا آسمان ہے. پہلا ہم نے دیکھا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، اور پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ خدا نے فلک پر نیر رکھے ہیں، نیر اصغر، نیر اکبر، اور نمبر 3 پر تیسرا آسمان ہے جہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. سو تیسرا آسمان کیا ہے؟ عالم بالا ہے. تیسرا آسمان عالم بالا ہے. نمبر 2 پر تیسرا آسمان فردوس ہے. نمبر 3 پر تیسرا آسمان نیا یروشلم ہے. نمبر 4 پر آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت ہے. یہ تیسرا آسمان ہے. اور یاد رکھیے یہ جو جسے ہم تیسرا آسمان کہہ رہے ہیں، یہی آسمان تیسرا جو ہے زمین اس کی نقل ہے. تیسرا آسمان میں جو کچھ ہے زمین اس کی نقل ہے. یاد رکھیے بجلیاں جو دوسرے آسمان سے گرجتی ہیں، آپ کو نظر آئے گا یہ اوپر تیسرے آسمان میں موجود ہے. جو آواز بادلوں کے اندر ہمیں گرج کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ تیسرے آسمان میں خدا کی آواز ہے. عہد کا صندوق خدا نے زمین پر بنوایا ہے. 24 بزرگ زمین پر بنوائے ہیں. اس کو بھی آج کلیئر کیجیے. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو 24 بزرگ ہیں وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں اور پھر 12 جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. رانگ ڈاکٹرین ہے، غلط ہے. اگر 12 وہ تھے 12 وہ تھے تو وہاں پر نظر کتنے آ رہے ہیں یوحنا کو؟ یوحنا کو کتنے نظر آئے؟ بزرگ. ان کو کیا کہا گیا؟ بزرگ. 24 بزرگ تو ہونے کتنے چاہیے تھے؟ 23 ہونے چاہیے تھے. وجہ کیوں؟ کیونکہ 24واں تو خود دیکھ رہا تھا، تو وہ پھر 25واں ہو جائے گا. یا وہاں پر 23 ہونے چاہیے تھے، یا پھر وہاں اس کو اپنے آپ کو کاؤنٹ کرے گا تو 25 ہونے چاہیے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ 12 کو تو نہیں جانتا تھا. جو بزرگ پہلے گزر چکے تھے ان کو وہ نہیں جانتا تھا، پر ان کو تو جانتا تھا نا. یہ لکھ سکتا تھا کہ 12 قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار تھے، اور 11 یسوع کے شاگرد تھے. وہ ان کو سب کو جانتا تھا. اس نے اپنی زمینی زندگی کے اندر ان کے ساتھ وقت بتایا تھا. اگر لازر ابراہم کو پہچان سکتا ہے، کیا ان کو نہیں پہچان سکتا جو اکٹھے چل رہے تھے؟ وہاں پر پہچان تھی. لیکن یاد رکھیے یہ جو 24 بزرگ آسمان پر ہیں ان کی نقل زمین کے اوپر ہیکل کے اندر آپ تواریخ کی کتاب دوسرا تواریخ 24 باب کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اسی کی نقل جو تھی خدا نے ہیکل کے اندر بنوائی تھی. اور وہاں پر 24 ہی بزرگ تھے، نہ کوئی کم تھا نہ زیادہ تھا. اور تب تو یسوع کے شاگرد بھی ابھی 12 نہیں آئے تھے. تو وہاں پر 24 کیا کر رہے تھے؟ اس کو آپ نے وہاں پر جو کچھ آسمان میں ہوا ہے وہی کچھ زمین پر ہے. ہیکل آسمان پر موجود ہے، ہیکل زمین پر بنوائی گئی ہے. آسمان پر
شاید آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن میں نے پڑھا ہے، جو باغ عدن زمین پر لگایا گیا تھا، حقیقت میں وہ آسمان پر باغ عدن تھا. وہ باغ عدن آسمان پر تھا اور اسی کی نقل زمین پر تھی. کہاں پر ہم پڑھتے ہیں؟ جب آپ لوسیفر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، لکھا ہے تو وہاں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. تو کیا وہ زمین پر جب گناہ کر کے مطلب نیچے گر گیا تھا تب وہ وہاں پر رہتا تھا؟ جب اس نے گناہ کیا اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ باغ عدن میں رہا کرتا تھا، باغ خدا میں رہا کرتا تھا، اور اس کے گناہ کرنے کے بعد ہی تو خدا نے یہ نیچے والا سسٹم بنایا ہے. اس سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی کی مناسبت میں جب گناہ پہلے آسمان پر ہوا ہے اوپر، تو وہاں سے نیچے گرا دیا گیا ہے. تو بائبل میں جو لکھا ہے نا، آپ کو دوسری آیت میں نظر آتا ہے کہ ہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. تو اندھیرا کس بات کا تھا؟ اوپر نور خدا تھا اور نیچے ابلیس تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اوپر خدا روشنی ہے اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، کیونکہ ابلیس نے نیچے ڈیرا ڈالا ہوا تھا. ابلیس اس سے پہلے گرا دیا گیا تھا. تو جو ویران سنسان والا سسٹم ہے، یہ اسی نے ویران اور سنسان کیا تھا، کیونکہ وہ برباد کرنے والا ہے، وہ ویران کرنے والا ہے. آمین. سو تیسرا آسمان جو ہے وہ یہاں پر ہے. عالم بالا اسے کہا گیا ہے، فردوس کہا گیا ہے، نیا یروشلم کہا گیا ہے. آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت ہے. اسی کی مناسبت سے آپ کو نظر آئے گا زمین کے اوپر آسمان پر خدا نے دو بیٹے، دو طرح کے لوگ دکھائے ہیں. یسوع کو بھی دکھایا گیا ہے، راست باز دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ لوسیفر کو بھی دکھایا گیا ہے. میکائیل کو بھی دکھایا گیا ہے اور پھر لوسیفر کو بھی دکھایا گیا ہے. میکائیل کے فرشتے، لوسیفر کے فرشتے کہاں پر ہیں وہ آج؟ یاد رکھیے، جو اتنی باتیں سن کر بھی، کلام سن کر بھی نہیں بدلتا، وہ لوسیفر کا فرشتہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے. اس لیے وہ نہیں بدلتا ہے. لیکن جو خدا کے فرشتے ہیں، جو خدا کی مخلوقات ہیں، جو خدا کی روحیں ہیں، جو اس زمین پر ہیں، وہ کلام سنتی ہے، وہ بدل جاتی ہے. کیونکہ خدا تاریکی میں سے روشنی کو باہر نکالتا ہے. اور وہ روشنی اگر آپ میں ہے، اگر مجھ میں ہے، اگر خدا کا بیج آپ کے اندر ہے، تو آپ پانی لگتے ہی پھوٹ نکلیں گے. اگر آپ آج تک کلام سنتے ہوئے نہیں نکل رہے ہیں، آپ کے اندر خدا کا بیج نہیں ہے، کلام آپ کے اندر نہیں ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ گہراؤ کو پکارتا ہے. ایوب 14 میں باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لاتا ہے. درخت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ درخت کٹ جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی پانی کی بو پاتا ہے وہ پھر سے شگوفے لاتا ہے. تو اگر ہم میں وہ اندر بیج ہوگا، زندگی ہوگی جو آسمان سے ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، یوں نظر نہیں آ رہا. پولوس نے ایسے نہیں کہا کہ اس نے مجھے ماں کے پیٹ سے مخصوص کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر بیج پہلے سے موجود تھا. آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا خدا جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے زمین سے ہر طرح کی بیجدار بوٹیاں اگتی ہیں یا نہیں. تو بیج کہاں پر تھا؟ بیج زمین کے اندر موجود تھا. اور اگر ہمارے اندر وہ بیج ہے تو کلام سنتے ہی ہم بدلیں گے. اگر کلام سنتے ہم بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اندر بیج نہیں ہے. تو اپنا ٹیسٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر پہلا آسمان کیا ہے؟ پہلا آسمان فضا ہے جہاں پر ابلیس کی فوجیں رہتی ہیں. نمبر 2 پر دوسرا آسمان جہاں پر چاند، سورج، ستارے، بارش، بجلی، گندک، اولے وہ دوسرے آسمان سے آتے ہیں. اور نمبر 3 پر عالم بالا ہے، فردوس ہے، نیا یروشلم ہے، خدا کا تخت جہاں پر لگا ہوا ہے. اسی کی نقل یہاں پر ہے. آپ نے پڑھا ہے یسایا کی کتاب میں، آپ کو ملے گا خدا بات کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ، ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے اور خدا پوچھتا ہے ہم میں سے کون جائے گا. تو ایک بری روح آئے گی، پڑھا ہے آپ نے، بری روح آئے گی اور کیا کہے گی؟ میں جاؤں گی. تو بری روح کہاں تھی؟ اسی کے پاس. بری روح کہاں تھی؟ پاس ہی. ٹھیک ہے، جاؤ. ایسا بائبل میں لکھا ہے. آپ پڑھیے بائبل، اس لیے ہم پڑھا رہے تاکہ جو باتیں کریں وہ باتیں آپ کو واقعی پتہ چلے ہم بائبل سے کر رہے ہیں. اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں تو شاید آپ کی باتیں اوپر سے نکلیں گی. تو اسی کی مناسبت سے ہوتا کیا ہے؟ خدا کا تخت لگا ہوا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا ساری آگے ہوتی ہے اور مذبح خدا کا تخت ہوتا ہے جہاں سے خدا بات کرتا ہے، جہاں سے خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو فرشتے سمجھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح کے؟ دو طرح کے۔ بلی روح کہاں سے اٹھے گی؟ اسی جگہ سے۔ بلی روح یہاں پر ہی موجود ہے، اور خدا کے لوگ بھی یہاں پر ہی موجود ہے۔ خدا دونوں کو استعمال کرتا ہے، برے لوگوں کو بھی، اچھے لوگوں کو بھی، کیونکہ شریر کو اس نے خاص اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور یہاں پر بھی شریروں کو خدا استعمال کرتا ہے۔ کوے کو استعمال کیا نا، کووں کو خدا استعمال کرتا ہے، جاؤ میرے بندہ کی خدمت کرو۔ اور جو لوگ بدلتے نہیں ہیں وہ کووں کی مانند ہیں، جو پادری کی خدمت تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ تو اگر کتاب مقدس سے واقف نہیں ہو تو کیا ہو؟ گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو۔ تو جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے؟ کچھ کا پتہ ہے لیکن کچھ کا پتہ، تو ہم گمراہی سے نکل کر رستے پر آ گئے ہیں۔ آمین۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں کچھ ہوگا؟ جی چلے پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ پہلے باب کی اس پر اسٹڈی کی ہوئی ہے، لیکن پہلے باب کے اندر خدا نے 6 دن بنائے ہیں اور 7ویں دن میں خدا نے آرام کیا ہے۔ پہلا یہاں سے پہلا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو شروع نہیں کریں گے کیونکہ بات جو ہے نا وہ بدل جائے گی۔ پہلے دن پر ہی، مطلب پہلے جو 6 دن ہیں خدا نے ان کے اندر کام کیا ہے، خدا نے ان کے اندر کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف دن نہیں ہے، یہ خدا کے 7 پلان ہیں جن کو خدا لے کر زمین پر کام کر رہا ہے۔ خدا کے 7 منصوبے ہیں۔ آج جب آپ نے گھر جانا ہے تو آپ نے پیدائش پہلے باب کو پھر پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے وہاں پر کہ پہلے دن میں کیا ہوا ہے اور خدا کا کیسے منصوبہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا منصوبہ کیا ہے؟ خدا تاریکی کو روشنی سے، خدا نے کیا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ یہ اس کا پلان ہے، یہ اس کا کام کرنے کا ایک سٹائل ہے۔ پھر زمین کو زمین سے، پانی کو پانی سے، پانی مطلب میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، پانی قوموں کو قبیلوں سے جدا جدا کرتا ہے۔ اور کرنے کا سٹائل یہاں پر تو یہ ہے نا کہ پانی کو زمین کو باہر نکال لیا ہے، لیکن پانی کو پانی سے جدا کرنے کا مطلب نیچے والے لوگ نیچے رہ جائیں گے، اوپر والے لوگ، یہی خدا آج بھی کر رہا ہے۔ اور جو اوپر نکل گیا ہے اسے آسمان کہہ دیا ہے، اسے جسمانی اب نہیں کہا جا سکتا، وہ روحانی ہو گیا ہے۔ ہم پہلے جسمانی تھے، اب ہم، تو یہ خدا کا دوسرا پلان ہے۔ اور پھر نمبر 3 پر کیا ہے؟ پھلدار بوٹے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ہر طرح کا بیج رکھنے والا ہے۔ تو خدا آج بھی ایسے لوگ، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا ہے، یہ خدا کا ایک پلان ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے خدا کا بیج اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی عمر میں لوگ خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ چھوٹی عمر میں ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، پانی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شگوفے لانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کا پلان ہے۔ نمبر 4 پر کیا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں۔ مطلب اب جو روشنی پہلے دن بنائی گئی تھی جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جو روشنی بیج اس کے اندر تھا، اب چوتھے دن میں یہ دوسروں کو روشنی دے گا۔ چوتھے دن میں خدا کیا کرے گا؟ یہ بندے کے وسیلہ سے دوسروں کو، اگر آپ کے اندر وہ بیج ہے تو آپ بھی ایک دن یہاں پر کھڑے ہو کر جب چوتھا منصوبہ خدا کا آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ دوسروں کو روشنی دینے والے بن جائیں گے۔ اور نمبر 5 پر کیا ہے؟ مچھلیوں کو، سمندر کو مچھلیوں سے بھر دینا۔ تو یہی کام ہے جو خدا کا 5واں منصوبہ ہے۔ سمندر شریر لوگ ہیں، شریر سمندر کی مانند ہیں، شکی لوگ سمندر کی مانند ہیں، لیکن مچھلیاں ہم لوگ ہیں جن کو جو بلیسنگ، برکت پطرس کو دی گئی تھی، کیا آج کے بعد تو مچھلیاں پکڑنے والا نہیں، اور پھر ہم ان شریر لوگوں میں ہم یہاں سے بھر بھر کر ان لوگوں کو باہر نکالیں گے، بھر بھر نکالیں گے کہ یہاں پر ایماندار پورے اس ایریے کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا 5واں منصوبہ ہے۔ اور پھر 6واں منصوبہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں پھر ہم انسان آدم بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آدم جس کے ساتھ خدا باتیں کرے گا اور جس کو لے کر خدا 1000 سالہ بادشاہی میں چلا جائے گا۔ آمین۔ تو یہ خدا کے 7 پلان ہیں۔ میں نے صرف شارٹلی آپ کو بتایا کیونکہ 5 ہی منٹ تھے۔ تو
اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ گہرے طور پر بائبل کو سمجھو. آمین. سو خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.